अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफाल आयत नंबर 41 से आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वालमू और जान लो, अन्नमा बेशक गनीम तुम जो गनीमत भी तुमने हासिल की। गैन नून मीम से गनम होता है, गनाइम इसकी जमा है। गनीमत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, अरबी में खास तौर पर। वैसे तो गनीमत उन सब मानों में इस्तेमाल होता है जिनमें हम उर्दू में भी करते हैं कि गनीमत है, अल्लाह ने शफा दे दी वगैरह, लेकिन इस्लाम की टर्म में इस्तिलाहात में गनीमत से मुराद वो माल है जो जंग में दुश्मन के साथ लड़ने के बाद जीतने पर हासिल हो, तो उसकी जमा गनाइम है। गनीम तुम फेल हो गया, जो गनीमत तुमने पाई। मिन शाइन कोई भी चीज, वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शाइन जो भी गनीमतें तुम्हें मिली। तुम जो है जमीर है ना, और गनीम जो है वो इस्म है। जो भी गनीमतें तुम्हें मिली, फ़अन्ना तो बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए है। खुमुसहु उसका 5वां हिस्सा, वली रसूल या रसूल के लिए, वाली ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकीनी मसाकीन के लिए, वब्न सबीली और मुसाफिरों के लिए। इन अगर कुन तुम हो, आमान तुम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा और उस पर जो अंज़लना उतारा हमने, अला अब्दीना अपने बंदे पर, यौमल फुरक़ानी फैसले के दिन, यौमल तक़ल जमआनी दो ग्रोहों के मुलाकात के दिन, मिलने के दिन। तका लका से है ना, लाम काफी लका मुलाकात इसी से होता है, और जमआन जीम मीम आइन से, जमा से, जिससे जुम्मा भी बनता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अच्छी तरह से जान लो कि जो भी चीज तुम्हें बतौर माले गनीमत मिली है, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए है, और रिश्तेदारों, यतीमों, मसाकीनों और मुसाफिरों के लिए है। इस बात को तस्लीम कर लो अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस नुसरत पर जो अल्लाह ने फुरकान के दिन यानी बदर के दिन अपने बंदे पर नाजिल की थी। ये वो दिन था जब दो ग्रोह आपस में टकरा गए थे, और अल्लाह हर एक चीज पर पूरी तरह से कादिर है। ये अब अनफाल का जो हुक्म अनफाल के आगाज में शुरू हुआ था, अब यहाँ पर आकर उसकी तफसील आ रही है। अल्लाह ने कहा था ना कि अनफाल अल्लाह के लिए है, अब अल्लाह उसका हुक्म दे रहे हैं कि गनीमत का जितना भी माल है वो सारा का सारा इकट्ठा किया जाएगा, और उसमें जितनी भी चीजें हैं, गनीमत का सारा माल एक किस्म का तो नहीं हो सकता, कपड़े होंगे, खेमे होंगे, जो कुछ भी होगा, सोना चांदी भी हुआ करता था, हालात पर मुनहसर। तो हर तरह के माल का 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए होगा, और बाकी दूसरे अफराद के लिए जो जंग में शरीक हुए, इन सब में तकसीम किया जाएगा। लिहाजा अब देखिए कि ये हुक्म अल्लाह ने दिया, तकसीम का ये उसूल बताया कि सारा माल इकट्ठा किया जाएगा, और उस इकट्ठे माल का 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए होगा, 20%। ठीक है, इस फैसले को अल्लाह ने कहा तुम कबूल करो अगर तुम यकीन रखते हो, ईमान लाए हो अल्लाह पर और नुसरत पर। यानी जो अल्लाह ने कहा ना, जो बदर के दिन उतरी, तो बदर के दिन क्या उतरी थी? नुसरत। कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस नुसरत पर भी ईमान रखो, और अगर रखोगे तो फिर आइंदा भी नुसरत आएगी। अब ये बुनियादी हुक्म आ गया। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ऐलान फरमाया करते थे जंग के बाद कि लोगों, ये गनीमत का माल मेरा नहीं है, ये तुम सबका है, मेरा इसमें हिस्सा सिर्फ 5वां है जो मैं जमा करने के बाद ले लिया करूंगा। तो तुम सुई धागा तक जो तुम्हें मिला है वो ले आओ, और उसमें से कुछ भी छुपा कर ना रखो, क्योंकि गनीमत का माल छुपा कर रखना जो है वो माल गनीमत में खयानत है, गुल है। गुल का लफ्ज जो है वो खास तौर पर माल गनीमत की चोरी के लिए इस्तेमाल होता है।
کہ یہ غل ہے یعنی مال غنیمت کی چوری ہے، اور مال غنیمت کی چوری باعث شرم ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ تو صحابہ اکٹھا کر دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 5واں حصہ نکال کر باقی صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ 5ویں حصے کے مصارف کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خود کہا کہ یہ واپس تمہارے ہی فائدوں پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر، اہل خانہ پر استعمال فرماتے تھے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلِذِی الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا وقت امت کے لیے لگا دیتے، تو گھر والوں کو کچھ نہیں چاہیے تھا، آپ کے بھی تو بیوی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی رشتہ دار تھے، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو امید ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا حضرت فاطمہ سے کہ جاؤ اپنے والد سے ایک کنیز مانگ لو، تو یہ وہ رشتے ہیں جن کو توقع ہوتی ہی ہے، اور مشکل اوقات میں وہ آتے ہی ہیں، تو پھر انسان کا جی بھی چاہتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، چاہتا ہے نا آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کے فرمائش کرے کہ امی یہ لے دیں، یا پوتا پوتی کرے، تو کتنا دل چاہتا ہے ان کو وہ چیز لے کر دینے کے لیے، حالانکہ وہ ضرورت ہی تھی، وہ ایسی خواہش ہوتی ہے، جیسے بچے کہتے ہیں گڑیا لے دیں، چاکلیٹ لے دیں، تو کتنا جی چاہتا ہے، اور اگر آپ مجبور ہو تو کتنا رنج بھی ہوتا ہے انسان کو کہ اچھا ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، تو یہاں تو خواہش نہیں، ضرورت کی بات تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات میں تو کبھی نہ پڑھنا ہی دیا اپنے لوگوں کو، گھر والوں کو، نہ خود پڑھے، لیکن ضرورت پوری کرنا تو آپ کا ذمہ تھا، تو پھر اتنا حصہ کہ آپ کے گھر والوں کی ضروریات پوری ہوتی رہی، آپ نے تو انہیں بیسک نیڈز پر رکھا ہوا تھا، چھت دی ہوئی تھی، کھانا پینا اور جسم ڈھانکنے کا کپڑا، اور اس کے بعد پھر امت کے یتیم، مساکین، مسافر۔ اب دیکھیے اللہ رب کریم کی ایک سنت آپ ملاحظہ فرمائیے، جہاں مال آتا ہے اللہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو نہیں بھولتے، اور ہم ہمیشہ بھولے ہوتے ہیں، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں مال آتا ہے اللہ وہاں قریبیوں کو نہیں بھولتے، ہے نا۔ اہل و عیال تو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے نا، امیڈیٹ فیملی تو ہو گئی بیوی بچے ماں باپ، ان کو تو تقریباً سبھی نبھاتے ہی ہیں، چاہے خوشی سے چاہے نہ خوشی سے، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہی ہے نا کہ ماں باپ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بہت بیمار ہو جاتے ہیں، انسان کو مشکل بھی لگتا ہے ان پہ پیسہ لگانا، اپنی کوئی ضرورت پسے پش ڈالنی پڑتی ہے، لیکن انسان لگاتا ہے کہ ماں باپ ہے اب کیا ہو سکتا ہے، یا بچہ اپنا کوئی ایسا بیمار ہو یا کچھ ہو اللہ نہ کرے، یا اور کوئی مصیبت آن پڑے، بچہ کوئی نقصان کر بیٹھے، کوئی پیسے گم کر دے، کچھ بھی، تو بے شک اس کو جوتے کیوں نہ مارے، اس کام کو پورا کر دیتے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح بیوی کوئی نقصان کر بیٹھے تو شوہر چاہے لڑے لیکن کام پورا کر دیتے ہیں، شوہر بے روزگار ہو جائیں تو بے شک بیویاں لڑیں مگر ذمہ داری نبھا لیتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ بہت قریبی رشتے ہیں، لیکن ذوی القربہ میں پھر وسعت آ جاتی ہے۔ جب اہل و عیال کہا جاتا ہے تو اہل عیال ہوتے ہیں امیڈیٹ فیملی، ماں باپ، بچے اور میاں بیوی، یہ امیڈیٹ فیملی ہے، ان کے لیے تو انسان پورا کر ہی لیتا ہے، اب محبت سے نہ صحیح، ذمہ داری سے صحیح، ذمہ داری سے نہ صحیح، دنیا کی باتیں سے بچنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس کے بعد آتے ہیں ذوی القربہ، ذوی القربہ میں پھر دائرہ بڑا ہو جاتا ہے، بہن بھائی، مامے چاچے، دادا دادی، نانا نانی، ان کے بھائی یعنی کہ رشتے کے دادا دادی، نانا نانی، پھر آگے کزنز، پھر ذوی القربہ میں سارے ہی آتے ہیں جو آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، سب آتے ہیں، پورا خاندان آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں دور والے، ڈسٹنٹ کنڈرڈ، وہ پھر ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے نہیں، تھرڈ کزنس تو پھر اپنے ہی ہوتے ہیں نا، یعنی کہ تھرڈ کزن مینز ہوتا ہے کہ اپنے ہی ماموں کا تیسرا بچہ، نہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ امی کے ماموں کے بیٹے کے بچے، یعنی ایک تو ماں کا سگا بھائی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ تو ہمارے کزنز ہیں، چاہے وہ فرسٹ ہو سیکنڈ ہو تھرڈ ہو، ہیں وہ ہمارے کزنز، لیکن ایک ہے امی کے ماموں کے بیٹے کا بچہ، تو براہ راست ہمارا کوئی وارث یا کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، وہ ایک دور کا رشتہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ تیسری جگہ پر آتے ہیں، اب وہ تعلقات پر منحصر ہوتا ہے، لیکن یہ جو فیملی ہے یعنی ماموں، چچا، پھوپھیاں، خالائیں اور ان کے بچے، اور ظاہر ہے کہ ماموں ہے تو پھر اس کی بیوی، خالہ ہے تو اس کا شوہر، یہ ہمارے پھر ذوی القربہ میں آ جاتے ہیں۔ اپنے بہن بھائی، اپنے بہن بھائیوں کے بیویاں شوہر، ان کے بچے، پھر ان کے بچوں کی بیویاں شوہر، کیونکہ وہ ہمارے کزنز کی بیویاں شوہر ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے سب ذوی القربہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کبھی بھی انہیں نہیں چھوڑا، مگر ہم کتنا خیال کرتے ہیں، اب تو بہت ریئر ہو گیا نا، پہلے بہت تھا، یعنی اگر ہم اپنی دادیوں وغیرہ کا زمانہ دیکھیں تو رشتہ داروں کا بہت خیال کیا جاتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی بنا نا کہ ہم نے رشتہ داروں کے خیال سے زیادہ وبال بنا لیا، ہر معاملے میں انٹرفیئرنس، ہر معاملے میں انٹرفیئرنس، ان کی وجہ سے پھر لوگ اوب گئے کہ یہ کیا ہے، ہر بات میں
بولتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے نا دوری اختیار کرنا شروع کر دی. تو خیال کریں، محبت کریں، مگر ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں، رشتہ داری کو وبال نہیں بنائیں. لیکن بہرحال اگر اللہ کوئی فضل فرمائے، کوئی مال دے، کوئی اچھی چیز ملے، کوئی عید تہوار کا موقع ہو اور اللہ نے آپ کو سوکھا رکھا ہوا ہے، تو جس کے لیے جو کر سکے کرے. رشتہ داروں کا حق بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت رشتہ داروں کے گھر گئے رہیں. یعنی جیسے جو لوگ ملتے ہیں پھر وہ بہت ملتے ہیں اور وہ پھر توقع کرتے ہیں دوسرے بھی اتنا ہی ملے، کہ مہینے میں 20 دن ملاقات ہونی چاہیے، اس کے گھر پارٹی ہے، اس کے گھر پارٹی ہے. بھئی یہ تو بیکار زندگی گزارنے والوں کا طریقہ ہے. جن کی زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. خالی آپ اپنے گھر کو پورا ٹائم دینا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نماز کوالٹی کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے نا. آپ پھر پارٹیاں اٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن آپ پارٹی پہ جاتے ہیں اس دن کیا ہوتا ہے. اب جیسے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ ٹرینڈ تھا کہ رمضان میں پورے خاندان کی افطاریاں کروائی جاتی تھی، اور باعث اجر سمجھ کے کرائی جاتی تھی، محبت سے کرائی جاتی تھی، بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا. اور 30 میں سے کم از کم 20-22 روزے جو تھے نا وہ افطاریوں میں گزرتے تھے. ہم اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑی خوشی سے کرتے تھے. بڑے ہو کر یہ شعور ہوا کہ وہ یہ رمضان میں ہم تو کچن میں گھسے رہتے ہیں. تو اب میں نے افطار پارٹیز میں جانا بھی چھوڑ دیا ہے اور میں نے بلانا بھی چھوڑ دیا. تو مجھے پتا ہے کہ کچھ اس سے کچھ رنجش سی ہوئی ہے سب کو، لیکن میں نے ان کو یہ نہیں کہ ایسے چھوڑ دیا، میں نے اس بات کو پوری طرح ڈسکس کیا سب کے ساتھ، اور کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. لیکن مجھے پتا ہے میری فیملی والے، میرے یعنی بہن بھائی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم وہ مجھے کہہ بھی دیتے ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، انشاءاللہ ان کا دل بھی کھلے گا. کیونکہ واقعی جس دن کوئی آتا ہے، بے شک آپ کچھ بھی نہ بنائیں، آپ گھر میں جو رکھا ہے وہی آگے رکھ دیں. بات چیت میں، بیٹھنے میں، برتن سجانے میں، اٹھانے میں، کرنے میں اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں تو عصر اور ظہر کی نماز کی کوالٹی جاتی ہے، اور عشاء میں بھی اب تراویح سے رہ جاتی ہے، کیونکہ سارا کچھ تو عورتوں نہیں کرنا ہوتا. اور پھر پتہ کیا کہا جاتا ہے، تراویح کی رکعتیں فرض ہے. تراویح 3.5، تراویح کسی پہ بھی فرض نہیں ہے. لیکن ہم ایک بیکار دعوت کے لیے تراویح جیسے قیام اللیل کا ثواب کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ جتنا ثواب اس کا رمضان میں ہے سارے سال میں نہیں تہجد کا. تو ہم رمضان کا قیام اللیل تہجد کیوں چھوڑ دیں؟ سبب بس ایسے ہی اکٹھا ہونے کے لیے. عید پہ ہوں گے نا، اللہ نے خود ہی موقع دیا. رمضان میں اپنے آپ کو عبادت میں بزی رکھو اور اپنے کام میں لگے رہو، اور عید کے اوپر اپنا تہوار مناؤ، سب اکٹھے ہو، دعوتیں کرو. رکھے نا عید کا موقع. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید کھانے کھلانے کا دن، مطلب یہ کہ پارٹیز کرو. تو 1 مہینہ سکون سے گزارو اپنے اپنے گھروں میں. اور اب تو گھر اتنے دور ہو گئے، آتے جاتے کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا. تو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. یہ بھی رشتہ داری کا تقاضا نہیں ہے کہ ہر وقت ہم پارٹیز پر حاضر ہوں، ہر وقت ہم گئے ہوں. ذمہ دار زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا محدود ہونا پڑتا. اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا ہے انہیں بھی سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ یہ رشتہ داری کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ نے قطع تعلقی کر رکھی ہے وہ غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جاتے تھے، کتنی پارٹیز کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. ہاں یہ ہے کہ کسی سے بہت عرصہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں پوچھتے تھے، بلوا لیتے تھے، یا ممکن ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے، لیکن بہت عرصہ. اور کوئی ملنے بھی آتا تھا نا، کوئی تکلفات نہیں ہوتے تھے. ایک تو ہمارے تکلفات نے زندگی مشکل بنا دی ہے. بلا لے تو خاطر تواضع نہ کرے تو پھر تو ساری زمانے کی باتیں سننی پڑتی. نہیں ٹھیک ہے، خاطر تواضع ضرور کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے نارمز چینج کر دیے نا، ہم نے اپنے طریقے چینج کر دیے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر اس چیز کو محدود رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اتنی تواضع نہیں فرماتے تھے، پھر بھی روز روز کسی کو نہیں بلاتے تھے. اگر کوئی کئی مہینے نہیں آتا تھا تو پھر بلواتے تھے یا جاتے تھے. تو وہی بات ہے کہ جانا ہو یا بلانا ہو اس میں تھوڑا گیپ رکھیں. یہ ہر وقت اٹھے اور چلے گئے، یہ جو ہے نا وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 5ویں حصے میں یہ ذی القربہ، یتامى اور مساکین، یہ سب اسی حصے میں 5واں حصہ جو اللہ دیں گے اس میں شریک ہوں. جی میں عرض کرتی ہوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس حصے میں اللہ، رسول، عزیز و اقارب، یتیم، مسکین اور مسافر شامل ہیں. تو اس سے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی ضروریات پوری فرماتے تھے،
اور اپنے عزیزوں پر خرچ کرتے تھے. اس کے علاوہ امت کے مساکین، یتیم، مسکین، مسافر اسی میں آ جاتے ہیں نا. تو یعنی فلاح عامہ کے کاموں پر استعمال ہوں گے. اور چوتھا اللہ کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی دین کے مقاصد کے لیے، جنگ کی تیاری اور جو بھی ایسے کام ہے، کوئی ادارہ قائم کرنا ہے قرآن کا، کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر فنڈز اس مال میں سے جا سکتے ہیں. اب یہ رہا سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مال کو کون استعمال کرے گا؟ یہ پانچواں حصہ کس کو جائے گا؟ حاکم وقت کو جائے گا. ٹھیک ہے. اور حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کو بھی تو اپنا پورا ٹائم دین کو دینا ہوتا ہے نا. ہمارے دیتے نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، دینا ہوتا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام جب خلفائے راشدین بنے تو انہوں نے دیا نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تنخواہ بھی کوئی نہیں لگوائی تھی بیت المال سے، اور سارا ٹائم دینا شروع کر دیا. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات اٹھائی. انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہر وقت کام کرتے ہیں اور بیت المال سے اپنا ریگولر خرچ بھی نہیں لے رہے، تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو مجبور کرو سب مل کر کہ اپنے لیے خرچہ لیا کرے، کیونکہ کاروبار تو نہیں کر سکتے تھے نا. پھر خود عمر بڑے امیر آدمی تھے اور تاجر تھے. تو بعد میں جب خلیفہ بن گئے تو ایک دن تجارت کے کسی مقصد کے لیے نکلے، کچھ کپڑے وغیرہ لے کر. تو کسی سے بات چیت کر رہے تھے تو حضرت زبیر نے روکا. انہوں نے کہا کہ آپ تجارت میں لگے رہیں گے تو خلافت کے کام کون دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تجارت بالکل بند کر دوں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا جس طرح ابو بکر نے اپنا نان و نفقہ رکھا تھا، آپ بیت المال سے نان و نفقہ رکھے. تو پھر ان لوگوں نے نان و نفقہ رکھا. تو بہرحال دیکھیں، ایک بندہ جو حکومت کے کام میں آتا ہے، اگر اس کے اپنے کوئی ذرائع نہیں ہے، نارملی نہیں ہوتے، تو اس کو بھی تو گھر چلانا ہے نا. سب کچھ بند کرنا پڑے گا، پورا ٹائم دینا پڑے گا امت کے کام کو. اب ایسے بندے کے لیے جو ہے بیت المال سے، جو اسلام کا طریقہ ہے، بیت المال سے ایک معقول تنخواہ جو ہے وہ کر دی جائے گی طے. پہلی بات، تاکہ اس کا روزمرہ کا خرچہ چلتا رہے. اور دوسرا، جو مال غنیمت آئے گا اس کا پانچواں حصہ ان کے پاس جائے گا. وہ سارا کا سارا نہیں اپنے استعمال میں لے آئیں گے. ویسے ان کو حق ہے اس میں سے کہ وہ اپنی ذات پر بھی اور اپنے اہل خانہ پر بھی لگا سکتے. ٹھیک ہے. کوئی بڑی ضرورت رہتی ہے، فرض کرو بچی کی شادی کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی کی شادی کرنے کے لیے وہ جو ہے سارا پانچواں حصہ لگا دے، لیکن اگر تھوڑے سے زیادہ پیسے چاہیے تو وہ اس میں سے لے سکتے ہیں. یا کوئی بچہ بیمار ہے، آپریشن ہے، کچھ ایسا ہے، یا گھر کا اور کوئی فرد بیمار ہے، آپریشن، تو اس پر لگا سکتے ہیں. تو اپنے جو ہے خاندان کی کسی اہم ضرورت کے لیے اس پانچویں حصے میں سے لے سکتے ہیں. تو پانچواں حصہ جائے گا حاکم کو، اور حاکم انہی مقاصد پر استعمال کرے گا. ایک مقصد ہے امت کے غربا کے فلاح کے لیے خرچ کرنا. ٹھیک ہے. تو جیسے کسی کو وظیفہ لگوانا، کسی کا کوئی کام پورا کرانا وغیرہ. دوسرا مقصد ہے فوجی تیاریوں وغیرہ پر لگانا. تیسرا مقصد ہے دین کی تبلیغ کے جو ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنا، ان کے لیے کام کرنا. اور چوتھا مقصد جو اس میں بیان کیا گیا رشتہ داروں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے. آپ کی زندگی میں اس بارے میں سوال نہیں ہوا کہ آیا بعد میں جب کسی حاکم کو ملے گا تو وہ خاص اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس بارے میں تین رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ حصہ اب حذف ہو چکا ہے، یعنی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فقراء پر خرچ کیا جائے گا. اور تیسری رائے جس پر اکثر علماء گئے ہیں وہ یہ ہے کہ حاکم وقت اپنے خاندان کے لوگوں پر جو ضرورت مند ہے، کسی مسئلے میں ہے، ان پر خرچ کر سکتا ہے. تو چونکہ اس بارے میں کوئی حتمی بات ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، تو اجتہاد کا معاملہ ہے. تینوں رائے اپنی اپنی جگہ پر ہے، جو جس کو قبول کر لے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے مراد یہی ہے، اور زیادہ صحیح رائے یہی ہے علماء کی، کہ حاکم وقت اپنے خاندان والوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے خاندان کو بھی تو کوئی بڑی ضرورت پیش آ سکتی ہے نا. تو حاکم وقت اپنے خاندان والوں پر بھی بوقت ضرورت خرچ کر سکتا ہے. یہ بات میں نے پہلے ہی واضح کر دی کہ شان شوکت کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ جی وہ بیٹی کی شادی میں ہیرو کا ہار دے دے، جیسے پیچھے ہمارے سابقہ حکمران نے اپنی نواسی کی شادی میں اللہ تللے کیے تھے. یہ مراد نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا، تو وہ پورا ایک جہاز جو ہے وہ مودی صاحب کے لیے وہ کیا گیا تھا مخصوص، اور اس میں پتہ نہیں پی آئی کا کتنا نقصان ہوا تھا وغیرہ، اور سب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا. اور وہ ایک ہیرو کا ہار بڑا مشہور ہوا تھا جو گفٹ کیا تھا انہوں نے اپنی نواسی کو. تو اس کی بڑی تصویریں آئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے عرب کا تھا، کیا تھا، واٹ ایور. تو مطلب یہ کہ اس طرح کی عیاشیوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. ہاں ضرورت کے لیے
استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کو، وہی بات ہے کہ فرض کریں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کا کوئی بڑا سیریس آپریشن ہونا ہے اور حاکم کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایک اسلامی حاکم کو تنخواہ ملنی ہے نا، اس کو اس طرح لوٹ مچانے کا حق تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو وہ تنخواہ میں کتنی مدد کر سکتا ہے، وہ لاکھوں کے آپریشن تو نہیں کرا سکتا، لہٰذا اس کے پاس اگر مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے اس فرد کا علاج کروا سکتا یا اور کوئی بھی ایسا، انہیں کوئی زلزلہ آیا کسی علاقے میں، وہاں کے اور لوگوں کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، وہاں حاکم کا بھی کوئی دور پار کا صحیح رشتہ دار رہتا ہے اور اس کا بھی گھر بار تباہ ہو گیا، تو اب جب یہ مال غنیمت میں سے حصہ آیا تو وہ اس کی مدد کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حق ابھی بھی ہے، کیونکہ صحیح بنیادوں پر اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو حاکم کو سوائے اپنے گزارے کی تنخواہ کے اور کچھ بھی نہیں ملے، اور ہمارے ابھی بھی جو حکمران ہیں ان کی تنخواہیں اتنی ہیں کہ ان کو تنخواہیں اگر خالی ملے نا اور وہ لوٹ مار نہ مچائیں تو ایک نارمل زندگی ہی گزار سکتے ہیں، جتنی کہ ایک سرکاری افسر نارمل زندگی گزار سکتے۔ یہ جو ٹھاٹ بھاٹ نظر آتے ہیں نا، یہ تو لوٹ مار کا سامان ہے سر، تنخواہ تو نارمل ہی ہے، تنخواہ تو کسی کو کوئی اتنی نہیں مل رہی، تو لہٰذا بات یہی ہے کہ جو اوپر سے الاؤنسز وغیرہ ہیں، پانی کا الاؤنس، چائے کا الاؤنس، وہ نہیں ملتے اسلام میں، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کا جیسے آپ گئے ہیں حکومت کے کام کے لیے، پیٹرول ملے گا، مناسب کھانے کا وہ ملے گا، تو بات یہی ہے کہ اگر صحیح اسلامی طریقہ نافذ کیا جائے، طریقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سسٹم اب وہ بنا دے کہ بھئی خلافت کا سسٹم لیا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہی، آپ یہی طریقہ رکھیں، اسلام کو اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن عدل کا وہ طریقہ ہو کہ سارا مال اللہ کا ہے، عوام کا ہے، اس میں سے حاکم کو صرف اس کی تنخواہ ملنی ہے، باقی کچھ نہیں ملے، اور سخت اس کے اوپر پابندی ہو اور کوئی لوٹ مار نہ مچے، تو پھر حاکم اتنا ہی ہوگا مالدار جتنا کہ عوام کا ایک عام کمانے والا سرکاری افسر ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ رحم فرمائے، کہ ایک 20-21 گریڈ کے سرکاری افسر پر بھی کوئی بڑا مسئلہ آ جائے نا تو اس کے پاس کوئی خاص پیسے نہیں جمع ہوتے، قرض اداری کرنے پڑتے ہیں، جس کو اتارتے اتارتے زندگی گزر جاتی۔ تو ایسی صورتحال میں سمجھتی ہوں کہ حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اتنا صحیح دین پر چل رہا ہے تو مال غنیمت کے 5ویں حصے میں سے اپنے اقربا کی اشد بڑی ضروریات کو پورا کر سکتے۔ جناب یہ کینٹ میں چلے ہیں آرمی کے اتنی سیکورٹی، اتنی گاڑیاں، یہ تو کس زمرے میں آتے ہیں؟ اگر ہم کہیں گے یہ جی 18ویں 20ویں گریڈ کے افسر لوگ ہیں، یہ سب لوٹ مار کے زمرے میں آتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ فوج کے افسران نہیں لوٹتے؟ جیسے خود جو ہے کیانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ فوج میں کوئی جنرل یا کرنل ایسا نہیں جس نے لوٹا نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے ان کا احتساب کرے، میں نے کب منع کیا؟ تو بات یہی ہے کہ لوٹنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی سرکاری افسر ایگزیکٹو کا ہی ہو، کوئی فوجی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے اپنے میاں کے بھتیجے کرنل ہیں، تو نارمل سا گھر ملا ہوا بس، اور نارمل سی تنخواہ ہے، نارمل سی زندگی ہے بیچاروں کی۔ تو جہاں یہ اب نارمل آپ کو نظر آتے ہیں نا حالات، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، یا تو اگر ان کا اپنا کوئی کاروبار ساتھ چل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا، صرف نوکری ہے، خواہ وہ فوج کی ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو کی ہے، خواہ وہ عدلیہ کی، ان کے جج کی ہے، اور ان کی لہر بہر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام کھار، ٹھیک ہے؟ اس جب آن تم تھے بالعدوتی کنارے پر، عین دال واؤ، اور اسی سے آپ کو پتا ہے ادو بھی بنتا ہے اور عدوان وغیرہ بھی بنتا ہے۔ الدنیا قریب کے، دنو سے ہے دال نون واؤ، وہم اور وہ تھے بالعدوتی کنارے پر، قصوہ دور کے، کاف سواد واؤ، وہ رکبو اور قافلہ تھا، اسفلا نیچے، منکم تم سے۔ یاد کرو وہ منظر جب تم مدینہ کی طرف سے وادی کے قریب کے کنارے پر تھے اور کفار کا لشکر دور کے کنارے پر تھا اور قافلہ تم لوگوں سے نیچے جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو مدینہ کے قریب کی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا تھا، صفرا کی وادی میں، اور انتظار میں تھے، قافلے کی طاق میں تھے، اور قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا بچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ، تو وہ نیچے پڑتا تھا نا، ساحل جو ہے وہ سمندر کے قریب ہو جاتا ہے لیول کے اعتبار سے، اور جو مکہ والے آ رہے تھے تو وہ مکہ کی طرف سے آ رہے تھے تو وہ دور تھے، تو اس منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ وقت یاد کرو۔ وَلَوْ اگر تواعدتم تم نے وعدہ کر لیا ہوتا،
واو عین دال سے ہے نا، تواعدتم تم نے وعدہ کر لیا ہوتا، لاختلفتم اختلاف میں پڑ جاتے، فی المیعاد وقت کے بارے میں، مقرر وقت کے بارے میں، مقرر بات کے بارے میں، ولیکن لیکن لیقضیا تاکہ پورا کرے اللہ اللہ امرن ایک کام کو، کانا مفعولن جو ہو کر رہنے والا تھا۔ اگر تم نے پہلے سے وعدہ کر لیا ہوتا، بات مقرر کر لی ہوتی، وعدہ ضروری نہیں ہوتا، بات تم کا مطلب یعنی بات طے کر لی ہوتی، فیصلہ کر لیا ہوتا، تو لازماً تم مقررہ بات کے بارے میں، میعاد صرف وقت نہیں ہوتا، میعاد طے شدہ بات بھی ہوتی ہے، تو اگر تم نے پہلے سے بات مقرر کر لی ہوتی تو عین ممکن تھا کہ بعد ازاں تم مقررہ بات کے بارے میں اختلاف میں پڑ جاتے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اس کام کو پورا کر کے چھوڑے جو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں، یہ ایک کوشچن ہے نا کہ اللہ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا جنگ کرو جب مدینہ سے نکلے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس بات کی وجہ سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے آپ کو پتا تھا جنگ ہونی ہے، لیکن نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر قافلہ پکڑنے کا ہی پلان کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب کنارے پر صفرا کی وادی میں پہنچے اور قافلہ بھی نہیں ہاتھ آیا، وہ نگل کے نظر ہی نہیں آیا نا، وہ لوگ تو نظروں میں آئے ہی نہیں، ابو سفیان ان کو پہلے سے ہی رستہ بدل کر لے گئے، تو پھر اللہ نے صورتحال بتا دیا کہ قافلہ اس رستے سے جا رہا ہے اور لشکر آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم لوگ لشکر کا سامنا کرو، اب فیصلہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کے فیصلے پر لبیک کہا، لیکن صحابہ کی رائے مانگی اور پھر صحابہ نے بھی لبیک کہا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر پہلے سے تم مدینہ میں اس بات کو طے کر لیتے تو پھر اختلاف رائے ہو جاتا۔ کیوں ہوتا ہے اختلاف رائے؟ اسی وجہ سے کہ مدینہ میں 3 گروہ پل رہے تھے، ایک طرف یہود تھے، ان کو الگ کر دے، مسلمانوں میں منافق تھے، کافر تھے اور مسلمان تھے، یعنی عرب جو گروہ مسلمان ہوا تھا، ایک تو مسلمان تھے، ایک وہ تھے جو بھی مشرک تھے، اور تیسرا منافق تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھے منافق، اور پھر وہ لوگ جو بھی مسلمان ہوئے تھے اپنے خاندان کے دباؤ کی وجہ سے، منافق بھی نہیں تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ایک تو منافق تھے نا، ایک وہ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اپنے خاندان کے دباؤ کی وجہ سے، ابھی منافق بھی نہیں تھے مگر ایمان دلوں میں رچا بسا نہیں تھا، کمزور لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ اگر مدینے میں یہ واضح ہو جاتا، یہ طے ہو جاتا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو تم وہیں سے اختلاف کا شکار ہو جاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی لشکر کے بارے میں، بدر ہی کے لشکر کے بارے میں پیچھے آپ تبصرہ پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں، سورہ انفال کے آغاز میں، کہ جب یہ بات طے کر لی گئی کہ جنگ کے لیے جانا ہے، تو تمہارا ایک گروہ تھا جس کو ایسے لگ رہا تھا کہ موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ ایمان میں منافق نہیں تھے مگر ابھی نو مسلم تھے، اور ابھی دلوں کے اندر خوف تھا، پختگی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ رب کریم نے کہا اگر مدینہ میں یہ بات ہوتی تو وہاں اختلاف بہت بڑے پیمانے پر ہوتا، تو جتنا زیادہ اختلاف ہوتا ہے اتنا دل بھی انسان کا ہل جاتا ہے۔ ادھر تو سارے گروہ شور مچا دیتے نا، مشرک بھی، منافق بھی، یہود بھی، اور وہ مسلمان بھی جو ابھی پختہ نہیں تھے، تو پھر جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا، کیونکہ ابھی ان کو جنگ کا موقع کوئی نہیں آیا تھا، پہلی جنگ تھی، تو اس لیے اللہ رب کریم نے بات راستے میں چھڑی جہاں شر پرستہ عناصر سب مدینے میں رہ گئے تھے، صرف وہ مسلمان ساتھ ضرور تھے جو ابھی ذرا کمزور تھے، تو ان کو کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، شرم کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے، ان کا خوف ان کے دلوں میں ہی تھا، لہٰذا ہم کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ بندہ ہی ہو سکتے ہیں، صحابی ہو سکتے ہیں جو اس وقت کمزوری کا شکار تھے، کیونکہ کسی نے ظاہر ہی نہیں کیا نا، کیونکہ سارے تو تقویت میں تھے، جو مین رول تھے سب کے سب تقویت میں تھے، کیا مہاجر کیا انصار، تو جن کو تھوڑا خوف تھا وہ ظاہر ہی نہیں کرتا۔ لیہلکا تاکہ ہلاک کر دے، ہے لام کاف سے ہے، من جسے ہلاکا ہلاک ہونا ہے، ام بینتن دلیل کے ساتھ، ویحیا اور زندہ رکھے، من حیا جسے زندہ رہنا ہے، ام بینتن دلیل کے ساتھ، تاکہ اللہ اسے ہلاک کر دے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اور جسے زندہ رہنا ہے اللہ اسے زندہ رکھے وضاحت کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس پوری بات کو پلان کیا کہ مدینہ میں نہیں بتایا تاکہ اتنا بڑا ہنگامہ نہ مچے جس سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو، راستے میں آ کر بتایا، پھر مسلمانوں کو مدد بھی بھیجی،
اور کامیاب بھی کیا. اس پوری چیز کو اتنا پلان کرنا اس سبب سے تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جس کو تباہ ہونا ہے اس کی تباہی وضاحت سے نظر آئے اور جس کو جینا ہے اس کی زندگی وضاحت سے نظر آئے. یہاں افراد مراد نہیں ہے, یہاں نظام مراد ہے. جاہلیت کا نظام اللہ نے ختم کر دیا اور اسلام کا نظام اللہ نے باقی رکھا. بالکل اللہ نے چھانٹی کر دی. ٹھیک ہے, اور اللہ نے بدل میں وضاحت سے کچھ باتیں بتا دی. ایک, اسلام کو غالب آنا ہی آنا ہے, اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے, تم میری مدد کے محتاج ہو ہمیشہ, اور اگر تم میرے دین پر چلو گے تو کامیابی تمہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو تمہاری اپنی کامیابی کے لیے میرے دین کی پیروی لازم ہے, نہ کہ تمہاری پیروی سے میرا دین کامیاب ہوگا, ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں پر بھی کچھ چیزیں واضح کر دی گئی. وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ, سننے والا ہے, عَلِيمٌ, جاننے والا ہے. بے شک اللہ لازماً سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کوئی اندھا بہرا خدا نہیں ہے کہ اندھا دھند فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, اور جو فیصلے کر رہا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ کر رہا ہے. لہٰذا ان علم والے فیصلوں کے متعلق اللہ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی. اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ پوری باریک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ رینڈم ہو رہا ہے, رینڈم ہو نہیں رہا ہوتا, وہ سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے دین کے لیے پلاننگ کر رکھی ہے, وہ ہمارا محتاج نہیں.